सन ते एडियां गूढ़ियां गल्लां करदियां सन। साडी समझ तो बाहर एडियां गूढ़ियां गल्लां केड़ियां ने। बहरहाल मुख्तसर बात यहां पर यह है कि ये जो एक इखलाकी गिरावट का मामला है, इस पे बात करना बहुत जरूरी है और हम इस पे बात करेंगे। इसको बहुत ज्यादा इग्नोर किया गया सिर्फ इसलिए कि ये बातें, इसका जवाब देते भी अच्छे नहीं लगे। इतनी गिरी हुई बात है कि इसका जवाब देने को भी दिल नहीं करता। खातून अव्वल के ऊपर बार बार हमला किया जाता है, ये सोचे बगैर। आपको इमरान खान साहब अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, आप उनसे सियासत कीजिए। आपको इमरान खान साहब की फैमिली अच्छी लगती है, बुरी लगती है, आप दिल में बुग़्ज़ रखिए। बट इस माशरे की कुछ इखलाकियात हैं। मसलन शहबाज शरीफ साहब की बेटियां हैं, वो मेरी बहनें हैं, मुझे उनके नाम तक नहीं याद। मुझे नहीं पता उनमें से कोई मलाज शरीफ में जाती हैं, मुझे नहीं पता किसी दरबार पे जाती हैं, मस्जिद पे जाती हैं। मेरी बहनें हैं, जो भी करती होंगी ठीक करती होंगी। नवाज शरीफ साहब की मरियम साहबा के अलावा भी एक बेटी हैं, मुझे उनके नाम का भी पूरा नहीं पता। वो हमारे लिए एहतराम की जगह पे हैं, हम कभी उनके बारे में बात नहीं करते। मोहतरमा कलसूम नवाज साहबा, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, इवन उन्होंने सियासत में भी हिस्सा लिया, उसके बावजूद कोई एक स्टेटमेंट उनकी जात के ऊपर, उनके कंडक्ट के ऊपर, उनके कैरेक्टर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दिखा दी जाए। जब फर्स्ट लेडी के ऊपर बात की जाती है तो ये सबसे पहले आपको समझना होगा कि वो इमरान खान साहब की बीवी होने से पहले वो इस कौम की बेटी हैं। उसके बाद आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वो एक मां हैं, उनके बच्चे हैं, उनके आगे बच्चों के भी बच्चे हैं। जब आप उनकी तहकीर करते हैं तो उन बच्चों पे, उनके नवासे नवासियों पे क्या गुजरती होगी। कोई आपकी नानी, आपकी दादी, आपकी वालदा की तहकीर करे, मैं तमाम आप लोगों से पूछता हूं, मेरी बहनें भी बैठी हैं, कोई आपकी वालदा की तहकीर करे तो आपको कैसा महसूस होगा। छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए इमरान खान साहब को, फर्स्ट लेडी को साइड पे रखिए, उनके ओहदे को साइड पे रखिए। मेरा सिर्फ आपसे सवाल है कि क्या आप सबकी, अभी मिलाद शरीफ में हमने एक कवाली का एहतमाम किया था, कुछ दोस्त आए थे, कि आप रिपोर्टर सबको, मैंने ये नहीं कहा था कि अगर आप अकेले आओ तो जितनों दी मर्जी आओ, मैनू कोई परवाह नहीं है, पर अगर आपकी फैमिली साथ आए तो मुझे बताइएगा, मैं आपको खुद आके लेके जाऊंगा। कहा था कि नहीं? क्योंकि आपकी मां मेरी मां है, आपकी बहन मेरी बहन है, आपकी बीवी मेरी बहन है। सो ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो ये भूल जाया जाता है कि फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी सबसे पहले पाकिस्तान की बेटी हैं, उसके बाद वो एक मां है, उसके बाद वो एक बीवी हैं। और अगर आपके पास कोई सबूत है, आसमा शराजी साहबा, अगर आपके पास कोई किसी किस्म का सबूत है, जो आप इल्जामात लगाती हैं उनके बारे में, किसी की इन्वॉल्वमेंट के बारे में आपके पास सबूत है, तो आपको पूरा हक है खबर करने का। मैं इस पनाह में नहीं जाऊंगा कि वो हाउस लेडी आप उन पे खबर नहीं करें, बिल्कुल करें। आप इस मुद्दे पे करना चाहती, इस पे भी करें अगर आपके पास सबूत है तो। लेकिन खुदारा, आप अपनी ख्वाहिशात के घोड़ों के ऊपर बिठा के चीजें आप खबरें कर देते हैं, और बीबीसी जैसा आला इदारा आपको वो खबर करने देता है। उनका एडिटोरियल बोर्ड सोया हुआ था जब वो एक खातून की तहकीर कर रही हैं। मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता, आप गूगल कर लीजिए कि जब आप एक खातून को ऐसे कहते तो आप क्या कहना चाह रहे होते हैं उसके बारे में। आप गाली दे रहे हैं उसे। तो क्या हमारे यहां खवातीन को गाली देने का रवाज आ चुका है, जो घर में बैठी हुई हैं, जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है? मुझे यह समझ नहीं कि बीबीसी ने वो आर्टिकल कैसे छापा, लेकिन एक समझ जरूर आ रही है, एक समझ जरूर आ रही है। यह सब कुछ उस दिन होता है, उस दिन के आगे पीछे होता है, जिस दिन पूरे मुल्क में आकाए दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में सब झूम रहे होते हैं। जिस दिन वजीर आजम, उनका अहले खाना, तमाम पूरे खुशो खुजू के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर नजराना अकीदत पेश कर रहे होते हैं, जिन दिनों में, उन दिनों में एक फॉरेन मीडिया के चैनल के ऊपर
یہ مغلظات جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں. میں دوبارہ دعوت دیتا ہوں آسما شرازی کو، اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ ٹیلی ویژن پہ بھی یہ شو کریں، آپ سٹوری بھی لکھیں، آپ کو یہ ثبوت دینا پڑے گا. بکرے کٹنے کے، جادو ٹونا، پتہ نہیں آپ کیا کچھ لکھتے ہیں. آپ کے پاس کسی کے بارے میں بھی ثبوت ہے، آپ کا پورا حق ہے سٹوری کرنے کا. آپ تو کل کو کچھ اور کہہ دیں گے، آپ کسی کے بارے میں کہہ دیں گے فلاں بندہ گھر میں بیٹھا یورینیم انریچ کر رہا ہے، فلاں ایٹم بم بنا رہا ہے، فلاں نے جن رکھے ہوئے ہیں، فلاں نے چڑیلیں رکھی ہوئی ہیں. آپ تو کچھ بھی کہہ دیں گے. آپ کسی کو کہیں گے کسی کا کاروبار یہ کہ وہ چرس کے سگریٹ بھر کے گھر سے باہر بیچتا ہے. آپ تو اس کا مطلب کسی پہ جو آپ کو ہوائی آئے بات آپ کہہ دیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کانٹیکسٹ کو دیکھنا پڑے گا. 12 ربیع الاول میلاد شریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کے دن، جشن کا دن، پوری کی پوری کمٹمنٹ اور کنٹینٹمنٹ کے ساتھ پرائم منسٹر اور ان کی فیملی کا اس دن کو منانا، اور این اسی ٹائم کے اوپر یہ آرٹیکل لکھے جانے. پہلی بات یہ. دوسری میں نے کہہ دیا اگر کوئی پروف ہے تو بتائیے. تیسری بات، پرائم منسٹر مٹھائی کے ڈبے دے کے کسی کو پرائم منسٹر نہیں بنے. پرائم منسٹر لوگوں کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے پرائم منسٹر نہیں بنے. آپ سب نے کور کیا ہوا ہے اس پرائم منسٹر کو، جب وہ بارشوں میں آندھیوں میں کھڑے ہو کے وہ شخص تقریر کیا کرتا تھا. آپ نے اسے کنٹینر پہ سوتے ہوئے کور کیا ہوا ہے. آپ نے اس کے نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان کے مارچ کور کیے ہوئے ہیں. گلی گلی کریا کریا وہ شخص محنت کر کے پرائم منسٹر بنا، عوام کے ووٹ سے بنا. اس کے بعد وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، جو فیصلہ بھی پرائم منسٹر کرتے ہیں، اس میں سے کبھی این کا لفظ ڈھونڈا جاتا ہے، کبھی فے کا لفظ ڈھونڈا جاتا ہے. ایک شخص جو ایک سکہ بند پولیٹیشین ہے آزاد کشمیر کے اندر، پہلی دفعہ پولیٹکس نہیں کر رہا، پہلے بھی پولیٹکس کرتا رہا ہے، شریف آدمی ہے، وہ وزیر اعظم بنا. ملک کے 3 بڑے اخباروں نے لکھا. میں حیران ہوں ان کے ایڈیٹرز کے اوپر، کہاں سو جاتے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ صحافت اس ٹائم کہاں چھٹی پہ ہوتی ہے؟ صحافت اس ٹائم کیوں سوئی ہوتی ہے جب لوگوں کی ماؤں بہنوں کو گالیاں دی جاتی ہیں؟ اس کے بعد تو مظہر عباس صاحب اور فہد حسین صاحب اور مہر بخاری صاحب آئی اسٹینڈ ود آسما شرازی. اور بھائی پہلے پتہ کر لو وہ کدھر کھڑی ہے. کیا آپ سب گالیاں دینے کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم نے مل کے کام کرنا ہے، لیکن کیا آپ سب گالیاں دینے کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ کون سی صحافت ہے؟ او جی واپس گالی دی جاتی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ یہاں صحافت کرتے، میں آپ کو گالی دوں گا، گاؤں میں بیٹھا آپ کا تائے کا بیٹا، اس کو نہیں پتا کہ واپس جواب کیسے دینا ہے. میں آپ کو گالی دوں گا، وہ واپس آپ کو مجھے گالی دے گا، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگا. جب پرائم منسٹر اس کی فیملی کو آپ گالیاں دیں گے تو پھر سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ریئیکٹ کریں گے، اور آپ پھر اس کا لبادہ لے کے یہ کہیں گے آئی اسٹینڈ ود دیٹ پرسن. بھائی کیوں آپ گالی لکھتے ہیں؟ کیا ختم ہو گیا سب کچھ آپ کے پاس؟ بس اتنی صحافت تھی آپ کی، یہی اوقات تھی آپ کی ساری کی ساری. کوئی سکینڈل نہیں ملا آپ کو پرائم منسٹر پہ 3 سال میں، تو آپ کو جن، چڑیلیں، ٹونے، سوئیاں. وہ ایک ہمارا بھائی تو پہنچ گیا پرائم منسٹر کے گھر سے 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر دور، اسے درختوں کے اوپر لال جو ہے نا وہ کپڑے بندے نظر آ گئے. اب میں کیا کہوں اسے؟ اس بات کا میں کیا جواب دوں اس بندے کو؟ یہ مذاق خیز باتیں ہیں، یہ گالیاں دینے کے مترادف ہے. اپنے اوپر رحم کریں، اپنی پرورش پہ رحم کریں. آپ کی والدہ کو آپ کے اوپر، آپ لوگ جب یہ حرکتیں کرتے ہیں، آپ کے والدین کو آپ کے اوپر شرم آتی ہوگی، کیونکہ یقیناً انہوں نے آپ کو یہ نہیں سکھایا ہوگا کہ گھر بیٹھی عورتوں کے بارے میں گالی گلوچ کریں. آپ جو ڈیسیجن کیا جاتا ہے، جو ڈیسیجن پرائم منسٹر کرتے ہیں، وہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کا ڈیسیجن ہے، وہ چیف منسٹر پنجاب کا ڈیسیجن ہے، وہ اون عباس بپی کا ڈیسیجن ہے بیت المال میں جانے کا، وہ عثمان ڈار کو لگانے کا ہے. اور بھائی این کہاں سے نکالو گے اسلام سے؟ این سے عمر ہے، این سے عثمان ہے، این سے علی ہے. آپ ایک مسلم کلچر سے این کہاں سے باہر نکال دو گے؟ کوئی تو این والا ہوگا. جو لگتا ہے وہ این سے آیا ہے، اور اگر این کہیں مس ہو جائے تو پھر ان کے گلے میں فے پھنس جاتا ہے. اصل بات یہ کہ آپ کے گلے میں عمران خان پھنسا ہوا ہے، اور آپ کو اردو کے سارے ہجے پھنسنے آپ کے گلے میں انشاءاللہ. یہ شین سے شہباز بیٹھا ہوا ہے،
اس سے بھی آپ کو بڑی تکلیف ہے. تو آپ کو تمام ہجے آپ کے پھنسیں گے گلے میں. آپ نہ صرف عین پھنسے گا، فے پھنسے گا، شین پھنسے گا، باقی اور بہت کچھ پھنسے گا آپ کے. کیونکہ آپ کو اب وہ مال نہیں بنتا. آپ کو ایک نوٹس آیا تھا ایک محترمہ سے، میں پوچھتا ہوں ایف بی آر کا، تو آپ کسی اور گھر جا کے وہاں سے آپ نے نوٹس واپس کروایا تھا، جو کہ میں ایف بی آر سے کہتا ہوں دوبارہ دیں. محترمہ سے پوچھیں یہ ایف 8 کے اندر اتنا بڑا گھر کہاں سے آیا تھا، جواب دیں اس کا. سی ڈی اے میں اپنے بھائی صاحب کی نوکری کا جواب بھی دیں. جواب ان چیزوں کے دیں، سیاست ادھر کریں، عمرے اور حجوں کے جواب دیں. کل پرسوں آپ مجھے تانا دے رہی تھیں کہ آپ سیاسی مال پہ پلتے. اللہ کا شکر ہے نہیں پلتا، لیکن میں تو چلے اگر پلوں بھی تو سیاسی پوزیشن کے اوپر ہوں، ایک حکومتی پوزیشن کے اوپر ہوں. میرا تو پریروگیٹو ہوگا ریاست سے کچھ لینا، پہلی بات میں نہیں لیتا، لیکن لوں بھی تو. آپ کس چکر میں لیتے تھے؟ ریاست دادی ہے آپ کی اس حساب سے. آپ کس چکر میں حج اور عمرے کرتے تھے ریاست سے؟ آپ 11F سیٹ کے اوپر کس چکر میں بیٹھتے تھے؟ تو آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ گالی گلوچ صحافت نہیں ہے. اور کوئی اس صحافت کے ساتھ، میرا آپ سے ذاتی کیا ونڈیٹا ہے؟ آپ میرے لیے محترم ہیں، میری بہن کی طرح ہیں، آپ میرے سے بڑی ہیں، میرے لیے عزت اور احترام کی جگہ ہیں آپ. میں نے آپ پہ کبھی کوئی ذاتی تبرہ کیا ہو، ہماری پارٹی کے کسی اور شخص نے کیا ہو، آپ کو ان تمام چیزوں کا جواب دینا پڑنا ہے. آپ صرف اور صرف ایک شخص کے ہر فیصلے کو، ہمیں پتا ہے یہ پوری ایک آرکیسٹریٹ ایک کیمپین ہے، پرائم منسٹر عمران خان کے ہر فیصلے کو کرٹیسائز کرنے کے لیے، عوام کو کنفیوز کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ فیصلے کسی منطق کے ساتھ نہیں کرتے. یہ فیصلے تو کسی علم نجوم کے سلسلے میں ہوتے ہیں. کوئی طوطے رکھے ہوئے ہیں جو فال نکالتے ہیں، کوئی بکرے کٹتے ہیں، کوئی سوئیاں چبوئی جاتی ہیں، تاکہ آپ اس پورے کے پورے گورننس سسٹم کے اوپر جو عوام کا اعتماد ہے اس کو شیکی کر دیں. کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم کام ہوتا ہے جب ریاست فیصلے کرتی ہے. تو میں دوبارہ جو مڈل میں کھڑے لوگ ہیں، مظہر عباس صاحب جیسے، فہد حسین صاحب جیسے، دوسرے تمام سینئر جو جرنلسٹ ہیں، میں آپ سے دست بدست آپ کا چھوٹا بھائی ہونے کی ناطے سے، میں آپ کو دھمکی نہیں دے رہا، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ کا بھائی ہونے کے ناطے دست بدست آپ سے منت سماجت کر رہا ہوں، اس گالی گلوچ کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ پلیز برائے مہربانی مت کھڑے ہوئیے. اگر یہ شروع کیا تو پھر گھر میں بیٹھی کوئی کسی کی بہن، بیٹی، بیوی محفوظ نہیں ہوگی. سیاست کرنی، میں سامنے بیٹھا ہوں، عمران خان صاحب بیٹھے ہیں، پوری کابینہ بیٹھی ہے. اب مجھے بتائیں، مجھے تو نہیں پتا. جیو ٹی وی میں میرے جتنے بھی بڑے دوست ہیں، ARY میں جتنے بھی بڑے دوست ہیں، سما میں، ہم میں، ان کی بیگمات کیا کرتی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، وہ کوئی کسی دربار پہ جاتی ہیں نہیں جاتی، میرا کیا لینا دینا اس بات سے؟ ہاں میں ان سے بات کرتا ہوں، چینل کے اوپر کھل کے بات کرتا ہوں جب اختلاف ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر عمران خان کے فیصلوں کے اوپر تنقید کیجئے، سیاسی تنقید کیجئے، گالی گلوچ مت کیجئے. یہ برداشت نہیں کی جائے گی. جب آپ گالی گلوچ کریں گے تو آپ کو جواب آئے گا. اور 12 ربیع الاول جیسے دن مت چنیے ایسے دن کہ جس دن آپ کو پتا ہو کہ ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم عبادت کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جادوگر ہیں، ہم عبادت نہیں کر رہے، ہم جادو کر رہے ہیں. آپ ہمارے مذہب پہ ایک قسم کا حملہ کر رہے ہیں. آپ کو اس شر سے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے. سیاست کریں. اگر فرسٹ لیڈی نے، پرائم منسٹر عمران خان نے کوئی کام غلط کیا، آپ کے پاس ثبوت ہے، ضرور سٹوری کیجئے. میں 10 دفعہ کہوں گا، بھلے وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، پھر بھی سٹوری کیجئے. لیکن اپنی اس طرح کی خواہشات کے اوپر مغلظات مت لکھیے. اس سے تکلیف پہنچتی ہے، صرف مجھے نہیں، ہماری پارٹی کو نہیں، گھر میں بیٹھی ہر ماں، ہر بہن، ہر بیوی کو یہ تکلیف پہنچتی ہے جب آپ خواتین کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہو. آپ سے واپس ہم سوال پوچھ لیں تو آپ ہراس ہو جاتی ہیں. اور دوسری بات، میں جو پاکستان کی تمام ایسی خواتین ہیں جن کو اللہ نے مقام دیا ہے، یہاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں کچھ ہماری بہنیں، جو دوسری ہماری بہنیں جن کو اللہ نے مقام دیا ان کی ایفرٹس کے ساتھ، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ دے شوڈ سپیک اپ. اس مسوجنی کے خلاف دے شوڈ سپیک اپ. اس گنڈا گردی کے خلاف دے شوڈ سپیک اپ.
یہ جو مریم صفدر کا بنایا ہوا شریعنتر ہے اور وہ اپنے چند